Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 953. 24th of November 1994, Wiser Changom Jamaat Khada of Dar es Salaam. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قیامہ. ایک تیرتھ ویندڑا پیر شمس غازی سندڑا آو ویرات سنہاونا سنہاونا نہاتے دھوتے سے جیا جن گردہ فرمایا کیا اور نہیں تسانا بنا تسانا بنا. مولانا حضرت امام کو صلوات المؤمنون رحمۃ اللہ. چھوٹا سا گنان ہے 6-5 کا. گنانوں کے اندر بہت دفعہ میں اپنی وعظوں کے اندر جماعتوں کو کہا کرتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے ایک ونڈرفل ٹریجری ہے, ونڈرفل ٹریڈیشن ہے. اس میں بے حساب خزانے اور سمجھ اور علم ہے. امام کی شناخت ہے اور روحانی علم ملنے سے ہمارا دین مضبوط ہوتا ہے. لگ بھگ 900 برس پہلے ہندوستان کے اندر پیر شمس رہتے تھے. جو پیر شمس ماں باپ کا جو جنم ہوا تو وہ تبریز میں ہوا. تبریز کے نزدیک ایک جگہ ہے سبزوار. یہ سبزوار جو تھا یہ پیر شمس کے پیدائش کی جگہ تھی. چھوٹا سا گاؤں تھا. ہمارے ایک اور بھی شمس تبریز ہوئے اور شمس تبریز جو تھے وہ مولانا رومی کے استاد تھے. اس وجہ سے وہ ہمارے پیروں کی لسٹ میں نہیں ہیں, لیکن امام کے بیٹے تھے اور بہت بڑے صوفی اور عالم تھے. حضرت شمس تبریز کی مثنوی ملتی ہے اور مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار فرمایا کرتے تھے کہ تم رومی کی مثنوی پڑھو تو تمہیں علم حقیقت ملے. اسی زمانے کے نزدیک ہمارے ایک امام ہوئے, ان کا نام تھا شمس الدین محمد. امام رکن الدین خورشاہ کے بعد ان کے فرزند تھے شمس الدین محمد. اور یہ شمس تبریز علاؤدین محمد کے بیٹے تھے. اور جو پیر شمس تھے وہ پیر صلاح الدین کے بیٹے تھے. تو یہ 3 شمس ایک ہی زمانے کے اندر ہوئے. بہت سے پرانی ہسٹری والوں نے شمس تبریز اور پیر شمس جو انڈیا میں آئے ان کو ایک ہی ویکتی مانا ہے. حالانکہ ایک ویکتی نہیں, کچھ برسوں کا فرق بھی ہے. پیر شمس جو تھے وہ پیر صلاح الدین کے بیٹے تھے اور ان کو امام قاسم شاہ نے پیری جومہ دیا. پیر شمس ہندوستان میں آئے اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے ملتان کے اندر جو آج پاکستان میں ہے اپنا اسٹیشن بنایا اور پھر ساری زندگی لگ بھگ ملتان ہی اپنا اسٹیشن رکھا. مسافریاں بہت کی پیر شمس نے. سارا ہندوستان گھومے, برما گئے, ملایا گئے, تبت گئے, چین گئے, نیپال, بھوٹان, کشمیر, کمرکند کا سارا علاقہ پیر شمس پاؤں سے گھومتے رہے. پیر شمس نے بہت کام کیا ہے. ان کی عمر کے لیے تھوڑی سی
कंट्रोवर्सी है। हम अगर मन समझानी पढ़ते हैं तो 240 बरस की उनकी उम्र होती है, और यूं हिस्ट्री की किताबों के हिसाब से 120 बरस की उनकी उम्र थी। मुझे इसके साथ कोई खास निस्बत नहीं है कि उनकी उम्र 120 बरस की थी या 240 बरस की, लेकिन क्रिसमस ने अकेले हाथ से 5 लाख आदमी इस्माइली मजहब में दाखिल किए। क्रिसमस के हयाती में उनके फर्जंद थे पीर नसीर दीन। पीर नसीर दीन के बेटे थे पीर साहिब दीन। पीर साहिब दीन के बेटे थे पीर सदर दीन। तो ख्याल करो कि ये सब के सब क्रिसमस की हयाती में थे। और पीर सदर दीन उनके दादा के बाप थे क्रिसमस। क्रिसमस ने अपने इस पड़ पोते को इल्म दिया कि सदर दीन ने जो कुछ सीखा तो अपने पड़ दादा क्रिसमस के पास से सीखा, और वो उनसे बहुत मोहब्बत भी रखते थे। क्रिसमस जो थे ना, वो मोस्टली घूमा करते थे और कलंदर थे। कलंदर उसको कहते हैं कि जो सारी दुनिया के अंदर अकेला होता है और वो नबी के दर्जे से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन पीर भी थे, और जो पीर का दर्जा है वो नबूवत का दर्जा है। हालांकि हम पीर को नबी नहीं कहते, मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी थे और उनके बाद कोई नबी नहीं हुआ, न होगा। लेकिन जो पीर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है। क्रिसमस पीर भी थे इस्माइलियों के लिए, लेकिन दूसरे सूफी उनको कलंदर समझते थे। बहुत से लोगों ने जो इस्माइली मजहब में नहीं भी हैं, उन्होंने क्रिसमस के पास से इल्म हासिल किया। अजमेर के अंदर एक बहुत बड़े सूफी सोए हुए हैं। दिल्ली से लगभग 200-250 मील पे आगरा के बाद अजमेर आता है। ख्वाजा अजमेरी उसको मशहूरी नाम से पुकारते हैं, लेकिन इनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। क्रिसमस के जो दादा थे सालेहुद्दीन, ये अजमेरी उनके शिष्य थे, यानी शागिर्द थे, मुरीद थे, और हिंदुस्तान में आके इसने इस्लाम का फैलावा किया। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ बैकग्राउंड, क्योंकि क्रिसमस के काम को समझने के लिए, क्रिसमस के गिनानों को समझने के लिए हमको इनके हिस्ट्री से वाकफियत होनी चाहिए। मुझे याद नहीं है कि कहाँ मैंने शायद इस जमात खाने में के दरखाने के अंदर मैंने ये जिक्र किया था एक दफ़ा क्रिसमस के गिनान पे, कि जब क्रिसमस तिब्बत पहुँचे तो दूसरी साइड में चीन है। अभी 2 पहाड़ थे, इन 2 पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ा फासला था, तकरीबन 2-2.5 मील उधर था, और खाई बहुत थी, वो पॉसिबल नहीं था। तो क्रिसमस माँ बाप ने बैम्बू से एक छोटा सा रूम बनाया। ऐसा समझ लो, लिखा तो नहीं है लेकिन अंदाजा है कि आदमी खड़ा हो सके। तो 6x6 का या 8x8 का बैम्बू का एक रूम बनाया। बैम्बू की लकड़ी जो है वो लाइट होती है और मजबूत बहुत होती है, और उसको रस्सियों से, डोरियों से बांध के एक छोटा सा रूम बनाया, बॉक्स बनाया समझ लो, और उसको चारों तरफ से पार्चमेंट से ढक दिया। पार्चमेंट एक ऐसा कपड़ा है कि जो सिल्क से ज्यादा मजबूत होता है। सिल्क बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी सिल्क से पार्चमेंट ज्यादा मजबूत होता है। पार्चमेंट लगाया और उसके अंदर ऐसा इंतजाम किया कि एक छोटी सी लैंप रखी, तेल के साथ जलने वाली लैंप रखी, और ऊपर से वो खुल जावे और थोड़ा सा नीचे से खुल जावे, इस तरह के 2 दरवाजे रखे, और क्रिसमस माई बाप इसके अंदर बैठे और सारे दरवाजे बंद किए। अब ये जो लैंप जलाया तो लैंप के जलाने से अंदर गैस हो गई,
انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا وغیرہ رکھا. جب یہ گیس ہو گئی مگر اس گیس کے نکلنے کا راستہ بند تھا تو کیا ہوا, یہ باکس اڑنے لگا, اونچا ہونے لگا اور پیچھے سے ہوا آوے, کیونکہ پیشمس نے جب یہ کام کیا تو ہوا کا رخ دیکھ کے کیا, پیچھے سے ہوا آوے اور یہ باکس اڑنے لگا. اس جگہ سے یعنی پہاڑ کی اس ٹاپ سے لے کے دوسرے پہاڑ کی سمت تک یہ جب پہنچا تو پیشمس نے اوپر کا ایک دروازہ کھول دیا اور یہ آہستے 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 نیچے آنے لگا. جب نزدیک آ گیا تو نیچے کا دروازہ کھول کے حضور باہر نکل آئے. پیشمس ذکر کرتے ہیں اپنے شاستر کے اندر کہ میں پوپٹ روپے اڑ کے چین گیا. ابھی ہمارے جو پرانے لوگ تھے جب جنان پڑھتے تھے تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ پیشمس نے اپنے آپ کو پوپٹ یعنی پیرٹ کا روپ دھارن کر کے تو طوطے کی طرح اڑ کے گئے, لیکن یہ حقیقت نہیں تھی. حقیقت یہ تھی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک قسم کا گونڈولا بنایا, ایک قسم کا انہوں نے بولون بنایا اور اس کے اندر اڑ کے گئے. کیسی حکمت تھی, 900 برس پہلے پیشمس اڑ کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ گئے. پیشمس نے بہت کام کیا. پیشمس لکھتے ہیں کہ میں نے چین میں 48 جماعت خانے بنائے, تو 48 جماعت خانے کے اندر جماعت بھی کتنی ہوگی. یہ گر پیشمس ماں باپ ہمیشہ گھوما کرتے تھے. پیشمس نے بہت کام کیا ہے, اور جیسے میں آپ کو بھی کہا کہ اکیلے ہاتھ سے انہوں نے 5 لاکھ آدمی اسماعیلی مذہب میں داخل کیے. لیکن ہمارے مرحوم مشنری کالا روڑا بھگت کالا روڑا لکھتے ہیں کہ پیشمس پھر نصیر دین, پھر صاحب دین, پھر صدر دین, پھر رسول کبیر دین, ان لوگوں نے 5 نے مل کے 1 ملین سے زیادہ اسماعیلی بنائے. مگر زمانے کے حساب سے آپ کو تو معلوم ہے نا کہ انسان پکے نہیں ہوتے, 100 آتے ہیں تو 10-20 نکل بھی جاتے ہیں. 1922 میں امام سلطان محمد شاہ داتار نے مشن کا کام احمد آباد اور آنند کے ارد گرد چالو کیا. 3200-3300 آدمی اسماعیلی مذہب میں آئے. 3-4 مشنری تھے ہمارے. 2 برس کے بعد امام نے جب رپورٹ مانگی تو 200-300 آدمی رہے, باقی واپس اسماعیلی مذہب سے نکل گئے. تو مولانا امام سلطان محمد شاہ نے اپنی یہ انڈیکس فنگر اپنے پیشانی مبارک پہ رکھ کے فرمایا, دیکھو مسلائی, امام کی شناخت قسمت کی بات ہے. جس کی قسمت میں ہوگا وہ امام کو شناخت کر سکتا ہے. جن کی قسمت میں تھا 300 کے قریب وہ رہ گئے, باقی 2900 آدمی نکل گئے. تو پیروں نے بہت کام کیا ہے, بہت سے مرید بنائے. زمانے کے حساب میں کانٹیکٹ گھٹ گیا اور دنیا داری میں پڑ جانے سے بہت سے لوگ رہ گئے. پیشمس مائی باپ ایک دن مسافری کر رہے تھے اور ایک چھوٹا سا تیرتھ تھا. یہ جو تیرتھ تھا وہ مارواڑ میں تھا. مارواڑ جس کو آج راجپوتانہ کہتے ہیں. بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہم تیرتھ پہ جا رہے ہیں. تو پیشمس ماں باپ کہتے ہیں تم تیرتھ میں جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ کہ گنگا کی یاترا پہ جاتے ہیں. پیشمس نے فرمایا تم ادھر ٹھہرو, میں تم کو گنگا کا اسنان یہاں کراؤں. یہ جو 28 گرمیاں ہیں پیشمس کی, اس کے اندر یہ ذکر ہے. تو وہ لوگ بیٹھ گئے. پھر نے ان کو بہت نصیحت کی اور ان کو وہاں آنکھیں بند کرو. انہوں نے آنکھیں بند کی اور جب آنکھیں کھولی تو گنگا ندی کے کنارے پہ اپنے آپ کو پایا. سب نے اسنان کیا. پھر جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو گنگا غائب ہو گئی. اس طرح یہ پیشمس نے ایک جنان فرمایا کہ ایک تیرتھ وینڈڑا پیشمس غازی سینڈڑا پنجابی زبان ہے اور پرانی پنجابی ہے. آج کل کے پنجابی بھی اس بھاشا کو سمجھ نہیں سکیں گے. 900 برس اولڈ لینگویج. ایک تیرتھ پہ جاتے جاتے پیشمس
غازی اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے راستے کے اندر جہاد کرے اور جیتے. تو خدا کے راستے میں جہاد تو کرتے ہی تھے، مذہب سکھاتے تھے. پیشمس غازی ان کا لقب تھا. پیشمس کا ایک لقب چوٹ بھی ہے، پیشمس کا ایک لقب دریا ہے، پیشمس کا ایک لقب کلندر ہے. تو ایسے بہت سے ان کے لقب ہیں. پیشمس نے چلتے چلتے ایک تیرتھ یاترا کے نزدیک پہنچے تو یہ سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں آو ویرا تسا نہاونا، آؤ آؤ غسل کرو تیرتھ یاترا کے اندر. پھر شمس ان کو کہتے ہیں کہ نہاتے دھوتے سے جیا، نہا دھو کر وہ آدمی جیتا. یہاں جیا کا مطلب جیتا رہا، مگر یہاں جیا کا مطلب ہے سکسیسفل رہا. جنہیں گردہ فرمایا کیا، وہ آدمی سچا نہاتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے گرو کے، اپنے مرشد کے فرمان پہ عمل کیا. نہاتے دھوتے سے جیا جنہیں گردہ فرمایا کیا، اور نہیں تسا نہاونا. اس کے سوا یہ دوسرا جو نہانا ہے، بدن کو نہانا یا دریا کے اندر یا ندی کے اندر ڈپ کرنا، پھر کہتے ہیں یہ نہانا جھوٹا ہے. سچا نہانا یہ ہے کہ گرو کے فرمان پہ عمل کرو. جس طرح سے بدن پانی سے صاف ہوتا ہے، اس طرح گرو کے فرمان پہ عمل کرنے سے تمہارا انتکرن صاف ہوتا ہے. سچا نہانا یہ ہے کہ تمہارے خیال پاک ہوئیں، تمہارے وچار پاک ہو جائیں، اندر تم کو صفائی ملے. نہاتے دھوتے سے جیا جنہیں گردہ فرمایا کیا، اور نہیں تسا نہاونا. اس سے زیادہ نہانا اور کیا ہو سکتا ہے. تیسرے پاٹ میں فرماتے ہیں اے راہو راہ چلو تسا پیر پوچھینے، راہ چلو اجڑ پگ نہیں پاونا، اے نہیں پاونا. راہو راہ چلو، جس رستے پہ تم چلو پیر سے پوچھ کے رستے پہ چلو. کیونکہ اگر پیر کے کہنے سے تم نہیں چلو گے تو تم اجڑ رستے پہ چلے جاؤ گے، اسٹرے ہو جاؤ گے، رستہ بھول جاؤ گے، دکھ میں پڑ جاؤ گے. راہو راہ چلو تسا پیر پوچھی نے، راہ چلو اجڑ پگ نہیں پاونا. کیونکہ جو آدمی نے اپنے پیر اور مرشد کا کہا نہیں مانا، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نے اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں کی، وہ رستے سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا. گمراہ ہو جانے کا مطلب ہے ہی وینٹ اسٹرے. پھر وہ ایسے حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کو منزل کا پتہ نہیں لگتا، اور وہ بھٹکتا ہے کہ میں کہاں آ گیا، کدھر آ گیا، گم ہو گیا. اس کے لیے اگوا کہتے ہیں گائیڈ کو، اس کے کہنے سے عمل کرو. گرکی شمس ماں باپ نے ان عام آدمیوں کو یہ سب کو کن کو بولا؟ اس وقت وہ ہندو لوگ تھے. ان کے اندر یہ بیٹھ کے ان کو کتھا سنائی، ان کے ساتھ بیٹھے، اور یہ جب جنان ان کو سنایا تو کئیوں کے دل پسیج گئے. پیر شمس ارواح پر بودنا، من ہٹی سے روحانے سمجھاونا، اے سمجھاونا. پھر شمس نے لاکھوں روحوں کو، روح ہے وہ سنگولر ٹینس ہے، اور پلورل ٹینس جو ہے وہ ارواح ہے. پلورلٹی کے اندر کہا کہ پھر شمس نے ارواح پر بودے، لاکھوں آدمیوں کی روحوں کو بوجھ کیا، لیکن من ہٹی سے روحا نے سمجھاونا. جن آدمی کا من ہٹیلا ہے وہ اپنے روح کو کیا سمجھائیں گے؟ یعنی کہ گرو مرشد کا فرمان سن کے بھی جو آدمی عمل نہ کرے، اور گرو مرشد کو قبول کر کے بھی پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آوے، فرمان برداری نہ کرے، تو پھر شمس ماں باپ کہتے ہیں وہ ہٹیلے دل کے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ عطار فرمایا کرتے تھے
کہ ہم فرمان کرتے ہیں لیکن جو عقل مند ہیں، جو مومن ہیں، وہ ہمارے فرمان کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں، لیکن منافق ہمارا فرمان سن کے اس کان سے نکال دیتے ہیں، مطلب کہ وہ دھیان نہیں دیتے۔ مولا فرمایا ان کو ہماری نصیحت کا فائدہ نہیں ملتا۔ مرشد کے کہنے کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرشد جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ امام سلطان محمد شاہ کا ایک اور فرمان ہے کہ مرشد جو ہے وہ سمندر میں اسٹیمر کے کیپٹن کی طرح ہے۔ کیپٹن کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کون سی جگہ نیچے پہاڑ ہے، کیونکہ سمندر کے نیچے پہاڑ ہیں۔ سمندر کے نیچے جو سرفیس ہے وہ پلین نہیں، سمندر کے نیچے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور اگر وہ کیپٹن اس بات کو نہیں جانتا تو کبھی کبھی اسٹیمر کسی پہاڑ کی ٹاپ کے ساتھ اوپر تو پانی ہے، لیکن کبھی وہ لگ جاتا ہے تو وہ گراؤنڈڈ ہو جاتا ہے، نیچے ٹوٹ جانے سے ڈوب جاتا ہے۔ مولا فرمایا کہ امام جو ہے مرشد تمہارا وہ بمنزلہ ایک کیپٹن کے ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پانی زیادہ ہے کہاں کم ہے، تو وہ تمہاری بوٹ کو، تمہاری شپ کو اس طرح سنبھال کے لے کے جاتا ہے۔ مرشد کے حکم پہ رہو۔ امام سلطان محمد شاہ نے حافظ شیرازی کا ایک شعر بولا، فرمایا کہ حافظ شیرازی کہتا ہے کہ مرشد جو تمہارا ہے وہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی مرشد ایسی بات کہتا ہے کہ جو تمہارے دماغ میں نہیں آتی اور تم کو شنکا آتی ہے، مگر تم شنکا نہیں کرنا۔ حافظ کا شعر یہ ہے، بمے سجادہ رنگی کن، بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ذرا ہو رسم منزل ہا۔ تیرا جو پیر ہے وہ تجھے کبھی یہ کہہ دے گے کہ نماز پڑھنے کی جو چٹائی ہے، مصلی کہتے ہیں اس کو، 2x4 فٹ کا ہوتا ہے کارپیٹ، اس کو مصلی کہتے ہیں، اس کو بچھا کے اس پہ نماز پڑھتے ہیں اور لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، یوں اس کے اوپر نہیں بیٹھتے، صرف نماز کے لیے ہی یا تسبیح کے لیے ہی یوز ہوتا ہے۔ حافظ کہتا ہے، یہ شعر امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو سنایا، کہ اگر تیرا مرشد تمہیں یہ کہہ دے کسی دن کہ یہ مصلی شراب میں بھگو کے اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ، تو تیرے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے، شراب حرام ہے، اور مصلی جس پہ بیٹھ کے نماز اور عبادت کرنی ہے۔ اگر پیر تیرا یہ کہے کہ اس مصلی کو شراب میں بھگو اور پھر اس پہ بیٹھ کے تم نماز پڑھو، تو شک نہیں کرنا، وہ جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ امام فرمایا اگر ہم دن کو کہیں کہ ابھی رات ہے تو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت تو دن ہے، کیونکہ رات کہنے سے کوئی مرشد کا مقصد ہے، کیوں رات کہا، اس میں کوئی بھید ہے۔ مولا فرمایا رات کے وقت تک ابھی ہم تم کو کہیں کہ ابھی دن ہے تو تم اس بات کو مانو کہ ابھی دن ہے۔ یہ ظاہر کا دن اور رات نہیں، لیکن دن کو رات کہنا، رات کو دن کہنا، مرشد کے اندر جو خیال ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ مرشد جو جانتا ہے ہمیں پتہ نہیں، اس لیے مرشد کا حکم مانو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مولا فرمایا کہ دیکھو حافظ کہتا ہے کہ تمہارا مرشد تم کو شراب میں بھگوئے ہوئے مصلی پہ بیٹھ کے بندگی کے لیے کہے تو آناکانی نہ کرنا، کیونکہ وہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ سمجھ کہتے ہیں میں نے بہت روحوں کو، یہاں مقصد یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو میں نے مذہب بتایا کہ جو گزر گئے، اس کے لیے ارواح کا نام دیا، مگر من حقی سے روح نہیں سمجھاونا۔ جو آدمی من کے حقیلے ہیں ان کی روح کو سمجھانا مشکل ہے۔ پھر کہتے ہیں ایسا در میرے شاہ جیندہ سندڑا، ایسا در میرے شاہ جیندہ سندڑا، سوئی دے دفع چوں ہستی سماونا،
سماونا، میرے مولا کا دروازہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی گزر جاوے، یہ طاقت ہے۔ سوئی کا اس کو بولتے ہیں نا آئی آف دی نیڈل، اس میں ڈورا جانا مشکل ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہاتھی نکل جاوے۔ میرے مولا کا در سندڑا کہتے ہیں عجائب، معجزے سے بھرا ہوا، وہ ایسا عجیب دروازہ ہے، مولا کا گھر، مولا کا در ایسا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی نکل جائے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ بہت ہو گئے، ہاتھی جتنے ہو گئے، اور تمہارا دھرم کرم صرف ایک سوئی کے ناکے جتنا ہے، تو مرشد کہتے ہیں مولا کے گھر پہ آنے سے یہ گناہوں کا ہاتھی وہ اس کے سوراخ میں سے نکل جائے گا۔ رسول اکرم کی ایک حدیث میں اونٹ کا ذکر ہے، کیونکہ عربستان میں ہاتھی نہیں، یہی بات ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکل جائے، پیر نے اس کو ہاتھی کہا، کیونکہ ہندوستان میں سب سے بڑا، بلکہ ساری دنیا میں سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے، آج کل اونٹ اس سے چھوٹا ہے۔ مولا کا در ایسا ہے، مولا کے گھر میں روز آؤ، مولا کے گھر میں عبادت کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی نیک امیدوں کے لیے عاجزی کرو، اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے عرض کرو، تسبیحاں نکالو، تو پھر کہتے ہیں کہ اس مولا کے گھر میں تمہارے ہاتھی جتنے گناہ ہوں گے تو بھی وہ بخش دے گا، اور تمہاری چھوٹی سی آرزو کو بڑا کر دے گا۔ پھر حسن کبیر دن ماں باپ نے بھی ایسا ہی کہا ہے نا، آشا جی تل دھرم میں ہستی پاپ، ایک تل جتنا دھرم اور ہاتھی جتنا پاپ، نو کمپیریزن۔ لیکن پھر کہتے ہیں گت ملی میں چکاوے جی، جماعت خانے کے اندر جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، گت ملتی ہے، ہم شام کو جب دعا پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے آتے ہیں، اس وقت جتنے لوگ جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو گت کہتے ہیں۔ گت یعنی حاضر جماعت، اور جملو جماعت ساری دنیا کی جماعت۔ تو یہ گت 2 آدمی کی ہوئے کہ 2000 آدمی کی ہوئے، گت کا درجہ طریقہ ہے۔ پھر کہتے ہیں گت کے اندر آؤ، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، تل جتنا دھرم ہوگا، ہاتھی جتنا پاپ ہوگا تو تم بخشے جاؤ گے۔ گت نہ کیا نرسی مانے، ماں دن مان نہیں پوچھا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے مولا کا در ایسا ہے کہ عجائبی بھرا ہوا قدرت والا کہ ہاتھی سوئی کے ناکے میں سے پسار ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہتور پہ جا رہے تھے۔ اب یہ جو ہاتھی اور سوئی کے ناکے کی جو بات ہے نا، یہ ایمان کی چیز ہے۔ کوہتور پہ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، رستے کے اندر ان کو ایک شخص ملا، ان کو دیکھ کے کھڑا ہوا، یہ کوئی طرح کا نشہ کرتا تھا، کھڑا ہوا، ادب آداب کیا، کہنے لگا یا حضرت آپ چاہتے ہو اللہ کے حضور میں اس کو کہو میری خطا معاف کر دے لے، اور 2 دن سے میرے کو میری بوٹی نہیں ملی۔ یہاں بوٹی کا مطلب جو وہ نشہ کرتا تھا، بھنگ پیتا ہوگا، کچھ بھی کرتا ہوگا، وہ بڑا کارساز ہے، میرے اوپر رحم کرے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آگے گئے تو ایک بوڑھا اور بوڑھی ہاتھ میں تسبیح بیٹھے تھے، دونوں کو ایک ہی کمبل میں رہنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹھنڈی بہت تھی اور بہت دیر تو ہوا آئی، ان کا ایک بلینکٹ یا چادر اڑ گئی، تو یہ دونوں ایک ہی چادر کے اندر بیٹھے ٹھٹھرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے سلام کیا،
کہنے لگے یا حضرت خدا کو کہو صبح سے شام تک تیری عبادت کرتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہوا ہمارا ایک چادر اڑا کے لے گئی، کمبل لے گئی، اب ہم دونوں اسی میں بیٹھے ہیں، تو ہم کو ایک کمبل تو اور دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پاس گئے، جو باتیں چیتیں کرنی تھی کام پورا ہوا۔ اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ اور کچھ کیا کہنا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ تیرے کو تو روشن ہے۔ وہ پہلا آدمی وہ کہتا ہے مجھ کو بوٹی دو، اور یہ دوسرا کہتا ہے کہ مجھ کو کمبل دو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ پہلے آدمی سے تم نے پیٹھ پھرائی تو اس نے جو چیز مانگی میں نے اس کو پہنچا دی، اور جب یہ بوڑھا بوڑھی کے پاس سے تم نکل کے چلے آئے پیٹھ پھرائی تو میں نے ہوا بھیجی اور ان کا جو ایک چادر کے کمبل جو کچھ بھی تھا وہ بھی میں نے اڑا دیا۔ موسیٰ نبی بڑے حیران ہوئے، کہنے یا اللہ وہ سارا دن تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، اور وہ ایک بلینکٹ بھی تو نے لے لیا، کیا وجہ؟ فرمایا جاؤ اس سے پوچھو۔ لیکن کیا پوچھوں؟ ان کو کہنا کہ میں نے خدا کے دربار میں دیکھا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکل گیا۔ پھر وہ لوگ جو جواب دیں گے اس پہ سے تو سمجھنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ جب حضور واپس آئے تو پہلے وہ بوڑھا بوڑھی ملے، ان کو دیکھ کے رونے لگے، یہ کیسا خدا ہے، سارا دن یاد کرتے رہو پھر بھی ہماری سنتا نہیں، ایک بلینکٹ رہ گیا تھا وہ بھی ہوا سے اڑ گیا، ہم لوگ تو مر گئے معلوم نہیں۔ تھوڑا دلاسا دیا، کہنے لگے دیکھو خدا کے دربار میں میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ پوچھا نہیں کہ کیا دیکھا، مگر وہ تو روتے ہی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سوئی کے اندر سے اونٹوں کی قطار جا رہی ہے۔ بوڑھا ہنستے سے کہتے ہیں یا حضرت دھاگا تو جاتا نہیں ہے، اونٹوں کی قطار کیا جائے گی؟ دیکھا اس کا ایمان نہیں تھا، اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ خدا کے دربار میں یہ چیز بن سکتی ہے، اور وہ ایک دمب تھا کہ ظاہر میں سارا دن پرشا کے یالی جو کچھ بھی وہ زمانے کا جابطہ کرتے تھے۔ جب اس آدمی کے پاس آئے موسیٰ کو دیکھ کے کھڑا ہوا، بہت خوش ہوا، خوشی سے ناچنے لگا، کہتے یا حضرت دیکھا میرا مولا کیسا کریم ہے، میری اس نے دعا سنی، جو مجھے چاہیے تھا مجھے مل گیا، آپ بیٹھو مجھے اس کی کوئی باتیں سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے خدا کے دربار میں ایک عجیب تماشا دیکھا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹوں کی قطار پسار ہو رہی ہے، بہت زور سے۔ چپ ہو کے کہتے ہیں یا حضرت آپ تو نبی ہو، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر میرا خدا چاہے تو ساری دنیا سوئی کے ناکے میں سے نکال دے گا، اونٹ کی کیا بات ہے؟ دونوں کے ایمان میں کیسا فرق ہے؟ شمس ماں باپ نے ایسے بہت سے ہمیں باتیں سنائی ہیں، جیسے کہ یہ سوئی دے دفے وچوں ہستی سماونا، ایک ایک پاٹ کے پیچھے جھونی پرانی حدیثوں یا قرآن یا ہسٹری وغیرہ کا یا پرانی چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا علم بڑھے۔ آخری پاٹ میں فرماتے ہیں اے پیر شمس غازی بولیا پھل سچے یارا مومن پاونا اے ویرا پاونا۔ پھر شمس ماں باپ کہتے ہیں کہ جو سچے مومن ہیں ان کو پھل ملتا ہے، یعنی وہ کامیاب رہتے ہیں، ان کو اپنی اعمال کا، اپنی عبادت کا، اپنی نیکیوں کا، اپنے ایمان کا پھل ملتا ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں، دل صادق ہونا چاہیے، من مضبوط ہونا چاہیے، خدا کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے، کتنی بھی تکلیف آ جائے لیکن ایمان ڈگو مگو نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی بات میں ہمارا ایمان بگڑ جائے، وہ ایمان کس کام کا؟ امام سلطان محمد شاہ رضا فرمایا کہ تمہارا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ کتنی بھی ہوا لگے پہاڑ ہلتا نہیں، لیکن اگر تمہارا ایمان درخت کی طرح، جھاڑ کی طرح ہے تو درخت کو ادھر سے ہوا لگتی تو یوں جھک جاتا ہے، ادھر سے ہوا لگتی تو یوں جھک جاتا ہے۔ وہ آدمی کے جس کا ایمان جھاڑ کی طرح، درخت کی طرح ہے، ڈھچو پچو ہے،
دنیا کی ذرا تکلیف آئی تو اس کا ایمان چلے جاتا ہے، تھوڑی سی بات کے اندر اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے اور وہ دوسروں کے پاس جا کے بے ایمانی کی باتیں کرتا ہے۔ ایک اپنا آدمی تھا، مشنری سبزلی کا، پیر سبزلی کا دوست تھا۔ اب یہ آدمی کا ایمان اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن بچپن کے دوست تھے، مالدار بہت تھا۔ کوئی مصیبت آئی ہوگی تو منت مانتا کی ہوگی، جماعت کرنے گیا ہوگا، تصویریں نکالی ہوں گی، مگر مراد پوری نہیں ہوئی۔ کسی نے اس کے کان میں ڈالا کہ وہ فلانا آدمی ہے، وہ فقیر، اس کے پاس جاؤ تمہاری مراد پوری ہوگی۔ ادھر گیا، ایک چھوٹا سا مزار تھا کراچی کا، جو یہ ہمارا جماعت خانہ کھارا در میں ہے، اور یہ بات کچھ میٹھا در میں تھی، نزدیک ہی ہے۔ وہاں جب ہی اس کے پاس گیا تو دوسرے بہت سے لوگ بیٹھے تھے، یہ بھی جا کے بیٹھا، اپنی بات سنائی۔ اس نے کہا کہ تم 5 پیسے رکھو ادھر، چڑھاوا چڑھاؤ اور میں دعا کرتا ہوں۔ بس 5 پیسے رکھے۔ 3-4 دن کے بعد اس کا کام ہو گیا۔ ابھی کیا اس کو کوئی نوکری چاہیے تھی کسی جگہ، بڑا خوش ہوا، جماعت کرنا چھوڑ دیا۔ سبزلی مشنری مسافری سے واپس آئے، اس کو جماعت خانے میں دیکھا نہیں، کسی سے پوچھا تو بولا وہ تو جماعت خانے نہیں آتا، وہ مزار پہ جاتا ہے۔ اس کی دکان پہ گئے، دکان پہ یا آفس میں جہاں وہ نوکری کرتا تھا، اس کو 2-4 میٹھی گالیاں سنائی۔ ارے بھائی ہے کیا؟ کہتا دیکھ ادھر نہیں، ہم شام کو چلیں گے گھومنے کے لیے۔ شام کو سبزلی مشنری آئے، اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئی۔ کیا بات ہے؟ کہتا جماعت خانے میں روز دیا، روز میں مشکل آسان کی تصویر کے پیسے دیتا تھا، اور وہاں تو 5 پیسے میں کام ہو گیا۔ اچھا چلو، اس کو کھلایا پلایا، چھوڑ دیا۔ ایک دن کیا ہوا، اس کو واپس لیا۔ رستے کے اندر گاڑی میں جاتے تھے، گھوڑا گاڑی میں، تو ایک آدمی کولسے بیچتا تھا، گونی بھری ہوئی تھی کولسے کی۔ وہ کولسے کی گونی خرید کے گاڑی میں رکھ لی۔ آگے گئے تو ایک بہت بڑا پیسے والا میمن سیٹ تھا، بہت بڑا۔ اس کو کہا کہ یہ گونی وہاں رکھ دو۔ اس نے گونی وہاں رکھ دی۔ گاڑی آگے چلا کے جا کے کہا میں ادھر ٹھہرتا ہوں، تم یہ سیٹ کو ایسا ہاتھ کے ڈاکو جو کچھ بھی ہے، سیٹ کو جا کے سلام کرنا کہ میرا کچھ کام ہے۔ پوچھے کیا ہے تو کہنا یہ جو گونی ہے نا اس کی کولسے کی، یہ میرے گھر چھوڑو۔ اس نے کہا یار تو مار کھلائے گا؟ کہتا ہے مار نہیں کھلاؤں گا، لیکن میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کو دبایا دبویا، وہ گیا۔ سیٹ سلام علیکم، آؤ سلام، کیا بات ہے؟ کہتا سیٹ یہ کولسے کی گونی ہے، تم میرے گھر پہ چھوڑاؤ نا۔ وہ پہلے تو ذرا بگڑا، نوکر کو کہا اس کی گونی ادھر گھر پہ چھوڑاؤ۔ کہتا نہیں تم چھوڑ کے آؤ۔ ابھی جب اس نے ایسا کہا تو وہ نوکر نے دھکے مار کے اس کو باہر نکال دیا۔ بھاگ کے آیا، سبزلی کے پاس کہنے لگا وہی ہوا نا میری بے عزتی کروائی۔ کہتا دیکھ تیرے کو میں لیسن دے رہا تھا۔ یہ سیٹ اپنے نوکر کو کہے کہ تیری گونی اٹھا کے لے جا تو وہ تو برابر ہے نا، سیٹ خود نہیں اٹھا۔ تم جماعت خانے کے اندر اس سیٹ کو، دھنی کو، سلطان العظیم کو یا مولا ایسا کر دے یا مولا ایسا کر دے، تم یعنی حکم کر رہے ہو مولا کو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مانگنے کا۔ مانگنے کا تو عاجزی یہ ہے کہ یا مولا میرے اوپر یہ تکلیف ہے، تو رحم کر، اس میں سے مجھے نکال۔ عجز و انکساری، عاجزی ہونی چاہیے۔ لیکن تو کبھی ایسا بولے کہ یہ کر دو یا مولا ایسا کر دے۔ محبت فرمایا سیٹ یہ بات نہیں کرتا، لیکن تم اس بھکاری کے پاس گئے، اس نے وہ کام کر دیا۔ ابھی دیکھ گنی پڑی ہے، ایک کولی کو بلایا کہ یہ اٹھا کے میٹھا در تک لے جاؤ، کیا لوگے؟ سب 2 پیسے دینا۔ کہتا دیکھا 2 پیسے کا کام ہو گیا، لیکن وہ سیٹ نے کام نہیں کیا۔
اس کو عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، مومن تھا تو صحیح لیکن بگڑ گیا، سیدھا ہو گیا، جماعت خانے آنا شروع ہوا۔ تو شمس کہتے ہیں پھل سچے یارا مومن پاونا، ہمارا ایمان سلامت ہونا چاہیے۔ دکھ کے اندر اگر ایمان بگڑ جائے تو وہ ایمان کس کام کا؟ ایمان کے لیے تو لوگوں نے جانیں دی ہیں، ایمان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کروایا ہے، ایمان کے لیے تو راجاؤں نے اپنا بادشاہی چھوڑ دی، ایمان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اگر آپ دنیا کی ہسٹری پڑھو تو مذہب کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، خود نبیوں اور اماموں نے کتنے دکھ اٹھائے۔ اگر ہمارا ایمان دنیا کے تھوڑے سے دکھ سے ہل جائے تو سمجھ لے کہ وہ ایمان تھا ہی نہیں، ایک حکیم تھا، کیونکہ سچا ایمان کبھی نہیں مٹتا۔ سچے ایمان والا آدمی مر جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، خدا کے پاس شکایت بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کو سب کچھ معلوم ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھتے دیکھتے اگر مجھ کو یہ تکلیفیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مرضی ہے۔ آمین مولا، تیری مرضی کے سامنے میرا سر جھک گیا۔ گنانوں کے اندر بہت علم ہے، اس وجہ سے ہم جب گنان جماعت خانے میں پڑھتے ہیں ہمیں گنان سننا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کسی عالم سے پوچھو، مگر گنانوں میں سے نصیحت حاصل کرو۔ مولانا حضرت امام آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہ گئے، دین دنیا کے اندر آپ کا ہاتھ پکڑے، دین دنیا کی نعمتیں دے گئے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، آفتیں بلائیں دور کرے، نیک مرادیں پوری کرے، آل مال جان اولاد میں، آبرو میں، عزت میں، روزی میں، ایمان میں برکت دے۔ مولانا حضرت امام دشمن دفاع کرے، مولا روزی کمائی میں برکت دے، 10 من سپریت میں پورا رکھے، دین و دنیا میں خوشیاں دے، آبادی دے، برکتیں دے، ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے، سکھی آباد رہو۔